बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिदाउल्लाह राज की तरफ से आप सबको प्यार भरा सलाम कबूल हो। नाजरीन, उम्मीद है आप सारे खैर वाफियत से होंगे और बाखुशी अपने इलाकों में मौजूद होंगे। नाजरीन, आज का मेरा ये प्रोग्राम है गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के हवाले से, वहाँ के अक़दार के हवाले से, वहाँ के असलाफ के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान मुल्क के शुमाली इलाके के अंदर एक जन्नत नज़ीर इलाका है। वहाँ की खूबसूरती पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। वहाँ के जो लोगों की जो खूबसूरती है, एक इंटरनल खूबसूरती और एक एक्सटर्नल जो खूबसूरती है, वो दोनों ही बेमिसाल हैं। केटू की जब बात करें तो वो दुनियाई माउंटेनियरिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा नाम है। देवसाय प्लेन्स इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अपना एक मकाम रखती है। और फिर वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, वहाँ के लोगों के इक़दार, वहाँ के लोगों की जो जफाकशी बहादरी और वहाँ के लोगों की जो आला ज़रफ़ी है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो पूरे पाकिस्तान ने बल्कि एशिया के अंदर इंतहाई मुनफरिद ख़ित्ता है। लेकिन गुज़श्ता कई सालों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे होनहार जो तालिब इल्म हैं, जो कल के मेमार हैं, कल को इस खत्ते की बागडोर उन्हीं तालिब इल्मों ने संभालनी है। वो आए रोज़ गिलगित बल्तिस्तान के बादब सकाफ़त के नाम से डांस, गाने और इस तरह के बेहुदा हरकत के फ़रोग़ देने पर तुले हुए हैं। तो इस हवाले से आज की इस नशिस्त में तफसीली गुफ्तगू के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नवीद शुमाली साहब, जो कि इनायतुल्लाह खान शुमाली साहब के फ़र्जंद हैं और उनके वालिद मोहतरम की गिलगित बल्तिस्तान की न सिर्फ समाजी सेक्टर के अंदर बल्कि सियासी तौर पर बड़े मुतहरिक नज़र आए और गिलगित बल्तिस्तान कैबिनेट के अंदर निगरान वज़ीर भी रहे हैं। तो इंतहाई अदबी घराने से इनका ताल्लुक़ है। नवीद शुमाली साहब, आपका शुक्रिया। आपसे ही आगाज़ करेंगे और इस प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं, रहमानुल्लाह राही साहब, और हमारे साथ नौजवान उलमा के अंदर जो बड़ा किरदार अदा करते हैं, दीनी महाज के लीडर हैं, मुफ्ती महफूज साहब भी इस नशिस्त में हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो आज की इस प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो करेंगे जनाब रहमानुल्लाह राही साहब से। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रहमानुल्लाह राही साहब, दर्स व तदरीस में बड़ा आपका तजर्बा भी है और आए रोज़ मैं देखता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर कि हमारे जो होनहार हैं वो नाचते हुए नज़र आते हैं, गाते हुए नज़र आते हैं। गो के सकाफ़ती हवाले से अगर देखा जाए तो नाच गाने का जो सेगमेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत में सिर्फ शादी बियाह और दीगर सरकारी जो त्यौहार होते हैं उसके अंदर मनाया जाता है। लेकिन ये क्या माजरा है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है इंतहाई तेज़ी के साथ नाच गानों की तरफ जा रही है? इसमें हमारा कसूर है, तलबा का कसूर है, या उन गुलकारों का कसूर है जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या मुल्क के दीगर शहरों के अंदर डेरे डाले हुए हैं? इसमें आप क्या समझते हो, किस संसर का ज़्यादा कसूर है? फिदाउल्लाह राज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया। और दूसरी बात, नाच गानों के हवाले से जो क्वेश्चन है, शहरों के अंदर जो नाच गानों का सिलसिला चला है, तो ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत इक़दाम है। इसमें कसूर न वालिदैन का है न इसातिज़ा का है। इसमें जो कसूर है वो सोसाइटी का है। यहाँ से जो शोरा हजरात हैं वो सर्दियों में अमूमन ये काम ज़्यादा होता है, वो चले जाते हैं इस्लामाबाद। वहाँ पे जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोग्राम रख के फिर कल्चर के नाम पे उनको नचाते हैं। तो ये इंतहाई गलत इक़दाम है और इससे तालीम का बहुत बड़ा ज़िया हो रहा है। वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की निगरानी करे और इस चीज़ को मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। नाच गाना जो है ये हमारे कल्चर का हिस्सा हरगिज़ नहीं है। अच्छा, देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ग्यामीर जो है बड़ा पसमानदा इलाका है। यहाँ के जो 70% वालिदैन हैं वो बड़ी मुशक्क़त से अपने जो बेटे हैं उनको पढ़ाते हैं, बल्कि माई बहनें जो हैं अपना जेवर बेचकर उनको जेवर तालीम से आरास्ता करती हैं। तो क्या ये ज़्यादती नहीं है कि उनकी जो उम्मीदें हैं उनका कत्ल किया जाता है? क्या वक्त नहीं आया है कि सिविल सोसाइटी और जो हमारे उलमाए कराम हैं वो इसके ऊपर खुलकर बोलें और इसकी रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा करें? बिल्कुल आपने सही कहा। हमें इस सिलसिले में रोकने के लिए सोसाइटी को, उलमा कराम को, साफ़ी हजरात को और सोसाइटी के अंदर जो यूथ तंजीमें हैं इनको मिलकर एक मुश्तरका अमल तय करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, नहीं होना। जी नवीद शुमाली साहब, गिलगित बल्तिस्तान का जो ओवरऑल जो हमारा सकाफत है वो है जफाकशी।
رواداری، مہمان نوازی، آلات ظرفی، اور اس سے بڑھ کر اگر آگے بڑھتے ہیں تو ایک چیز ہمارے جو ثقافت ہے اس کے اندر یہ بھی شامل تھی کہ ہم اپنی جو چیزیں ہیں وہ خود تیار کیا کرتے تھے. اس میں پوٹری تھی، برتن وغیرہ تھے، مٹی کے برتن تھے، ووڈن جو ہمارے وہ برتن تھے. اس کے علاوہ وولن جو پروڈکٹس ہم تیار کرتے تھے، کوٹ، واسکٹ اور ٹوپی وغیرہ، وہ پورے نیشنل لیول کے اوپر اس کی بڑی مارکیٹنگ ہوا کرتی تھی. لیکن اس ثقافت کو آج بڑے مشکلات کا سامنا ہے، اور اس انڈسٹری آہستہ آہستہ ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے، اور یہاں پہ ایک نیا ثقافت کے اندر ایڈیشن ہو رہا ہے. تو اس ایڈیشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فدا اللہ رائے صاحب، آپ نے ہمیں بلایا. مفتی صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں لب کشائی کرنا گویا سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہوگا. پھر بھی آپ کا سوال جو ہے، دیکھیں ہر علاقے کی اپنی ایک روایات اور کلچر مختلف ہوتا ہے. ہم بات کریں گے دیامر کی. تو دیامر کا کلچر جو آج کل فروغ دیا جا رہا ہے ناچ گانوں اور یہ سرور و رقص کی محفلوں کی صورت میں، یہ ہمارا کلچر ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ میں سمجھتا ہوں ہماری نوجوان نسل کو گمراہی کی طرف دھکیلنے کی غیروں کی ایک سازش اس کو میں سمجھتا ہوں ہے. ورنہ ہماری روایات میں تو یہ ناچ گانے جو ہیں، رقص و سرور کی محفلیں، نہ تو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے، نہ تو ہم نے دیکھا ہے. تو یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے، اس کی ہم جو ہے مذمت کرتے ہیں. بطور بڑے بھائی کیا سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کو روکنے کے لیے ہم پورا کردار ادا کریں سوسائٹی کے اندر؟ جی بالکل، یہ تو ہر ایک فرد کی جو ہے نا، جو آپ کے کلچر کو، روایات کو مسخ کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، تو اس کو تو ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. اپنے جو حقیقی کلچر کو جو اجاگر کرنے کے لیے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر علماء دین تو اس کے لیے کام کرتے ہیں. ہم آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے. ہر سول سوسائٹی کے اندر بھی ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے جو ایکچول کلچر ہے، جو آپ کی روایات ہیں، تہذیب ہیں، تو اس سے ہٹ کے آپ یہ کلچر کو مسخ کرنا یا رقص و سرور کی محفلیں لگا کے ہمارے روایات یا کلچر کا نام دینا، اس کا تو ہم ہرگز حامی نہیں ہو سکتے. اس کے ہمیں بھرپور مذمت کرتے ہیں ہم اس کام کی. بڑی مہربانی. مولانا محفوظ صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، یہاں سے کچھ یہاں کے گلوکار جو ہیں، بے روزگار گلوکار جن کو کہا جا سکتا ہے، کہ وہ خاص کر یہ جو ونٹر سیزن کے اندر پنڈی اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہمارے ہونہار جو اقبال کے شاعر جسے کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ آلریڈی ان کے لیے دستیاب رہتے ہیں. وہ ان کی بکنگ کرواتے ہیں. جب وہ ناچنے کسی محفل میں جاتے ہیں، پیسے وہاں پہ لگاتے ہیں. اتنے سارے پیسے آئے کہاں سے ہیں، اور کوئی والدین ان سے پوچھتا نہیں ہے. اور پھر علماء کرام کس حد تک اس چیز کو اس کے تدارک کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے اس معاملے کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدا اللہ بھائی، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم علماء کرام اس پر کوئی مؤثر آواز اٹھاتے، لیکن علماء کرام کی مصروفیات اور دن بدن مختلف قسم کے فتنے اور مختلف قسم کے مسائل، ان سب کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور عوام کو ان فتنوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کی ضمن میں بات ہوتی ہے. علماء کی طرف سے مستقل آواز آپ نے اٹھائی ہے، تو آپ سے یہی امید ہے کہ یہ آواز آپ آگے پہنچائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی علماء کرام اس مسئلے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے. علماء کرام سارے متفق ہیں کہ یہ کام غلط ہے. مذہبی لحاظ سے میرے خیال میں کوئی بھی فرقہ یہ ناچ گانے، ڈانس، فحاشی، ان چیزوں کے کوئی بھی فرقہ اس کا حامی نہیں ہے. چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، تو اس کی کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا ہے. یہ جو کلچر
عام کیا جا رہا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں۔ دراصل میں یہ ناچ گانے کا جو کلچر، جس کو خوبصورت ناموں سے لوگوں کے سامنے خوبصورت کر کے اس کلچر کو عام کیا جاتا ہے، فلاں شو ہے، فلاں شو ہے، تو یہ دراصل ایک ہجڑا کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے۔ وہاں کے جو گویے ہوتے ہیں ان کو عوام کی طرف سے واہ واہ ملتی ہے، وہاں پر جس کی ڈانس اچھی ہوتی ہے اس کو شاباش ملتی ہے، اور جب عوام کی طرف سے وہاں پذیرائی اور واہ واہ وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کا بھی تعلیم کی طرف سے شوق کم ہو کر ان چیزوں میں اس کا شوق بڑھتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ گویے لوگ جو میراثی ہوتے ہیں، ان کا ایک پیشہ ہوتا ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں، تو وہ سردیوں میں یہاں گلگت بلتستان میں سردی ہوتی ہے، وہاں سیزن گزارنا ہوتا ہے، تو وہاں جا کر وہ بچوں کو لوٹتے ہیں۔ سکول کالج میں جو ہمارے بچے ہیں جن کو ان کے سرپرست حضرات اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بال بچوں کے خرچے سے اس کو نکال کر اپنی تنخواہ سے کاٹ کر محنت مزدوری کر کے ان کے لیے جو پیسہ بھیجا جاتا ہے، اس سے اچھی خاصی رقم وہ جو ہے نا وہاں ہال بک کرانے کے لیے، ان گویوں کے لیے خرچے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ انہی طلباء سے نکالا جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک بال بچوں کا پیٹ کاٹ کے جس مقصد کے لیے پیسہ بھیجا جاتا ہے، وہ پیسہ اس مقصد سے ہٹ کر لگ جاتا ہے، کسی اور چکر میں لگ جاتا ہے جس میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے۔ لہٰذا یہ جو ہجڑا کلچر ہے، یہ جو میراثی کلچر ہے، یہ ڈانس کلچر ہے، یہ کلچر اس کا اسلام سے تو سرے سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ایک تعلیم یافتہ سنجیدہ طبقے پر بہت برا اثر پڑے گا، اور ایک طالب علم کے لیے یہ زہر قاتل ہے۔ مولانا صاحب مختصر مجھے بتائیے گا کہ جو نوجوان علماء کرام یہاں پر بستے ہیں جامر کے اندر، اس کے اندر آپ خاص کر جمعے کے خطبے کے دوران، کیونکہ اکثر آبادی یہاں پہ بستی ہے چلاس شہر کے اندر، اور نالہ جات سے بھی لوگ جمعہ پڑھنے یہاں پہ آتے ہیں، آپ اس کے خلاف کھل کر بولیں گے اور جو نوجوان علماء کرام ہیں ان تک بھی یہ پیغام منتقل کرو گے اس تیزی سے پھیلتی ہوئی بدعت کے خاتمے کے لیے؟ انشاءاللہ نوجوان علماء کرام سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سلسلے میں خاص کر ہمارے خطبہ کی بھی ایک کمیٹی ہے، ان کو بھی ہم اطلاع پہنچائیں گے، اور آپ ایک پروگرام بھی رکھیں اس حوالے سے علماء کے ساتھ مل کر، تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ تو میرے خیال میں فدا اللہ بھائی یہ کریڈٹ آپ کی طرف جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا، اور آپ مزید بھی آپ علماء سے بھی ملیں، اور جمعے میں علماء کرام سے رابطے کر کے اس مسئلے کو اٹھانے اور اس مکروہ کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے اس کے خلاف شدت سے اس پر تنقید کرنے، اور عوام، والدین اور دیگر حضرات جو بچوں کو وہاں پڑھنے اور ایک سنجیدہ انسان بننے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ اس بچے کی جو یہ کلچر کے نام پر اس کا جو مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اس سے بھی ان کو آگاہی دی جائے۔ دوسری چیز ڈانس کرنا، یہ تو ہجڑوں والا کلچر ہے، یہ ہمارے کلچر کے ساتھ مذاق اور ہمارے کلچر کی توہین ہے۔ میرے خیال اصل ہمارا کلچر یہی ہے، چند لوگ نیچے ڈانس کر کے، ہل کر، شور شرابے کر کے، سیٹیاں بجا کر، گانے گا کر، اس طرح کے پروگرامات کر کے ہمارے کلچر کو بدنام مت کریں۔ جی نوید صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے قدیمی روایات اور کلچر کی پاسداری نہ کرے تو وہ جو قومیں ہیں آہستہ آہستہ اپنی رفت کھو دے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جو ہماری نئی نسل ہے اس کو اپنے ایکچول کلچر سے ہٹا کر یہ رقص و سرور کی آئے روز محفلیں لگانا، تو یہ ہمارے دیامر کے جو روایات ہیں، کلچر ہیں، ان سے ہٹا کر یہ کسی دوسرے طرف لے جانے کی میں سمجھتا ہوں یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو اس پہ ہم نے ایز اے قوم جو ہے نا بہت سنجیدگی سے سوچنے کا وقت میرے خیال میں۔ بالکل ناظرین، گلگت بلتستان کا جو کلچر ہے اس حوالے سے آپ نے تفصیلی گفتگو ان تینوں جو زوما ہیں ہمارے معاشرے کے بڑے ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں ان کی گفتگو آپ نے سنی۔ ریسٹوریشن آف کلچر کے لیے لازم ہے کہ ہمارا جو سول سوسائٹی ہے اس کے اوپر پورا بولے اور کھل کر بولے۔
میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی ثقافت انتہائی بادب ثقافت ہے، اور وہاں پر ناچنا ظلم ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ثقافت کے نام سے ناچنا جبر عظیم میں سمجھتا ہوں۔ اور یہاں پہ جو لوگ والدین اور بھائی کے شکل میں ان کو پیسے بھیجتے ہیں، ان پیسوں کا غلط استعمال، ان پیسوں کا ناچ گانوں کی محفلوں کے لیے خرچ کرنا، وہ بھی ایک جبر عظیم ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے مستقبل کے جو معمار ہیں، اس قوم کی ترقی کے لیے، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں، اور پھر بر صغیر کے اندر جو ہمارے مسلم شعراء تھے، اقبال ہمارے شاعر مشرق تھے، مولانا الطاف حسین حالی تھے، اسد اللہ غالب تھے، اسی طرح کا ایک مشاعرہ کلچر یہاں پہ بے شک ڈیولپ ہو، جس کے اندر کردار سازی شامل ہو، جس کے اندر ہدایت شامل ہو، جس کے اندر دین اسلام کی خدمت کے لیے، شعور کے لیے اور علم و عرفاں کے حصول کے لیے جو شاعری ہوتی ہے، اسی شاعری کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، اس سے یہ بدعت، یہ جو ناچ گانوں کا جو ثقافت ہے، پرپتا ثقافت، یہ ختم ہو، اور ہم سارے مل کر ایک ایسے ثقافت کی طرف بڑھیں جو گلگت بلتستان کا اصل ثقافت ہے، جو یہاں کی پوری آبادی کا عکاس ہے۔ انشاءاللہ دوسرے کسی اہم موضوع کے ساتھ پھر آپ سے ہم کلام ہوں گے، تب تک کے لیے فدا اللہ راج کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔